Assalamu alaikum dear readers, welcome to my YouTube channel Romantic Novels by सहर। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉवल का पार्ट नंबर 3। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नॉवल की तरफ। दरवाजे से गार्ड्स अंदर दाखिल हुए थे मगर उस शख्स के इशारे पर वहीं रुक गए थे। सरदार ज़ाकवान जतोई, यही नाम है ना आपका? सरदार लफ्ज़ तो बड़े फ़ख्र से लगाते होंगे आप अपने नाम के साथ, लेकिन क्या ये जानते हैं आप कि इस लफ्ज़ के बदले कुछ ज़िम्मेदारियां भी निभानी हैं आपको? सरदार होने का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना और लोगों को अपने मुकाबल झुकाना नहीं होता। अनायशा बमुश्किल अपना चेहरा ढके जाकवान की भारी शाल संभालने की नाकाम कोशिश करती सदारती कुर्सी के सामने खड़े असजद को सरदार समझती उस पर ऊंची आवाज में ठाड़ी थी। असजद जो अनायशा के गर्द लिपटी जाकवान की शाल देखकर गार्ड्स को रुकने का कह चुका था, अब सबके सामने एक लड़की को गलतफहमी के तहत खुद पर चिल्लाता देख उसकी सिटी गुम हो चुकी थी। जरगे में बैठे हवेली के अफराद और बाकी तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान सामने खड़ी लड़की को नागवारी भरी नज़रों से देख रहे थे, जिसका ना सिर्फ लहजा सरदार जाकवान के लिए गुस्ताही भरा था बल्कि जाकवान की स्याह शाल के अंदर से झांकता उसका हुलिया भी कुछ खास काबिल कबूल नहीं था। एक तरफ बनी जालीदार दीवार से झांकती हवेली की तमाम खवातीन का रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही था। जाकवान की शाल ख़ास तौर पर आर्डर पर बनवाई जाती थी, जिसका सैंपल आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया था और ना जाकवान किसी को अपनी शॉल देता था। मगर इस लड़की के पास जाकवान की शाल देख वो सब भी काफ़ी ज़्यादा शौक में थी। सबके अलावा एक सरदार जाकवान ही था जो बड़े रिलैक्स मूड में वहाँ दाखिल होता अनायशा के पीछे कुछ फासले पर आन खड़ा हुआ था। मिस्टर जाकवान जतोई, अगर आप अपनी राया को उनका हक ना दिला सकें तो मेरी नज़र में आप सरदार कहलाने के लायक हैं ही नहीं। और मिस्टर दिलशेर, आप सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, उसे निभाने का नहीं पता। आपकी मोहब्बत वहाँ किसी को खून बहा में सौंपी जा रही है और आप मज़े से यहाँ बैठे हैं। वाह, किस कदर मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने मोहब्बत को। अनायशा गुस्से में भड़की नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, इस बात से अनजान कि उसका अंजाम क्या हो सकता था। दिलशेर ने फिक्रमंदी से अनायशा की जानिब देखा था। आखिर क्या हुआ था जरजान को? क्या हुआ मिस्टर सरदार, आपकी बोलती बंद हो गई मेरे आगे। कैसे सरदार हैं आप? एक लड़की के अरमानों का कत्ल करके उसे खून बहा में दिया जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं। मेरी तरफ से आप ये सीट ही छोड़ दें, आप इस काबिल ही नहीं हैं। अनायशा सब के सामने सरदार को बुरी तरह लिताड़ कर उससे अपने मतलब का काम निकलवाना चाहती थी। मगर साथ ही असजद को देखकर हैरान हुई थी कि ये कैसा सरदार था, उसकी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद मस्कीन सा चेहरा बनाए खड़ा उसे देख रहा था। दरअसल मैं सरदार नहीं हूँ मोहतरमा, हमारे सरदार साईं इस वक्त आपके पीछे खड़े हैं। असजद ने हिम्मत करके उस सरफिरी से शेरनी के सामने मुंह खोल दिया था, जिस पर अनायशा की जुबान को ब्रेक लगी थी। वो उन्हीं कदमों पर पलटी थी जब अपने ऐन पीछे खड़े शख्स को सरदार के रूप में देख उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। आप वो? जाकवान की रहबदार शख्सियत के आगे उसके अल्फाज गुम हुए थे। असजद को सरदार समझकर जो जो उसने बोला था जाकवान के सामने उनमें से एक लफ्ज़ बोलने की जरूरत नहीं थी उसमें। आप सब जा सकते हैं, कल के जरगे में इस मामले पर हतमी फैसला किया जाएगा। अनायशा पर अपनी सर्द निगाहें गाड़े जाकवान ने बाकी सबको हुक्म जारी किया था, जिस पर सब एक एक करते वहाँ से निकलते चले गए थे। दिलशेर जाकवान के इशारे पर वहीं रुक गया था। ये मोहतरमा तुम्हारी किस मोहब्बत की बात कर रही हैं, क्या तुम बताना पसंद करोगे? जाकवान का अंगारों की लपेट में लिए लहजा दिलशेर के साथ साथ अनायशा को भी पल भर के लिए सहमा गया था। साईं वो? दिलशेर को समझ नहीं आया था कि वो जाकवान को इस बारे में कैसे बताए। अगले 30 मिनट के अंदर दोनों कबीलों के सरपंच मुझे मेरे सामने चाहिए, तुमसे बाद में बात करूंगा। जाकवान ने दिलशेर को सख्ती से हुक्म जारी करते वहां से भेज दिया था। वहां अब कोई भी मौजूद नहीं था। जालीदार दीवार के आगे भी पर्दे गिरा दिए गए थे। अनायशा ने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ते उनकी कपकपाहट पर काबू पाया था। उसका निकाब चेहरे से फिसल कर नीचे गिर चुका था
اس کی ٹھنڈ کی زیادتی سے ہوئی گلابی رنگت اب زاکوان کے سامنے تھی۔ زاکوان کی نگاہوں کی تپش عنائشہ کی جان نکال رہی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ زاکوان کے پتھریلے لہجے پر عنائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس دن اس سے مری میں ٹکرایا تھا۔ عنائشہ کی گرفت اپنے اوپر اوڑھی چادر پر ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ کس قدر دیدہ دلیری سے اس شخص کی شال اسی کی حویلی میں اوڑھ کر اس سے ہیلے تاڑ رہی تھی۔ اسے اس دن بھی اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا اور آج بھی کچھ ویسے ہی تاثرات تھے۔ اوپر سے جو بکواس وہ ابھی کر چکی تھی، اس سردار کے ارادے اسے بخشنے والے بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ ابھی تو بہت کچھ کہہ رہی تھیں، یقیناً میرے بارے میں ہی۔ کس نے بتایا آپ کو میری ان خوبیوں کے بارے میں؟ زاکوان جتوئی اس کی سفید پڑتی رنگت پر نظریں گھاڑے اسے گھورے جا رہا تھا۔ عنائشہ اس کی ان نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی۔ اس نے اس وقت کو کوسا تھا جب یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا چکی ہوں، مجھے اب جانا ہے یہاں سے۔ عنائشہ سے اس مقناطیسی شخصیت کے مالک شخص کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہوا تھا۔ وہ زاکوان سے پاس سے گزرتی دروازے کی جانب بڑھی تھی جب زاکوان کی آواز نے اس کے قدم زمین میں ہی جکڑ لیے تھے۔ زرجان خود کو تاریک کمرے میں قید کیے اپنی ناکام محبت کا سوگ منا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں اسے کسی انجان شخص کو اپنا تن من اپنے بھائی کی جان بخشی کے معاوضے میں سونپ دینا تھا، لیکن ایسا سوچتے آہستہ آہستہ اس کا دل مردہ ہو رہا تھا۔ دل شیر کی شبیہہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی، جو اسے اس کے اس فیصلے سے تصور میں بھی شدید خفا نظر آ رہا تھا۔ زرجان کے آنسو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے جب اچانک کسی خیال کے احساس سے وہ چونکی تھی۔ اتنا ٹائم ہو چکا تھا مگر عنائشہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ عنائشہ کہاں ہے؟ زرجان کو اس کے آخری الفاظ یاد آتے بری طرح فکر مند کر گئے تھے۔ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اسے کسی شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، تبھی اس نے بے-تابی سے اندر داخل ہوتی ملازمہ سے پوچھا تھا۔ ملازمہ کے بتانے پر کہ وہ بیماری کا کہہ کر ڈرائیور کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گئی ہے۔ زرجان کا دل چاہا تھا عنائشہ کی جانب سے اپنی اس لاپرواہی پر اپنا سر پیٹ لے۔ یا اللہ جی، پلیز وہ پاگل لڑکی ٹھیک ہو، یہاں کے روایتوں میں جکڑے سنگ دل مردوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے وہ۔ آنٹی تو اسے یہاں آنے ہی نہیں دینا چاہتی تھیں۔ آپ میں کیا جواب دوں گی؟ زرجان جو پہلے اپنے غم پر نڈھال سی تھی، عنائشہ کی ٹینشن نے اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا تھا جو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی واپس نہیں لوٹی تھی۔ بی بی جی، وہ شہری بی بی یہ کوئی کاغذ دے کر گئی ہیں آپ کے لیے۔ ملازمہ کی چٹ آگے بڑھانے پر زرجان نے جھپٹنے کے انداز میں اس سے چھینی تھی۔ میری فکر میں آپ رونا شروع مت کر دینا۔ تم جانتی ہو عنائشہ، اعظم خان کو کوئی کچھ کہنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ ہاں مگر میں تو ضرور تمہارے اس مسٹر لور دلشیر کی عقل ٹھکانے لگا کر آؤں گی جو اپنی محبت کے حوالے سے اتنا بے خبر ہے۔ آپ رونا بند کرو، تمہاری یہ دوست ایسے ہی کسی ایرے گیرے سے تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی۔ عنائشہ کا لکھا ختم ہو چکا تھا، جس کے ساتھ ہی عنائشہ کی فکر اور اس کی محبت میں کئی آنسو ٹوٹ کر زرجان کے گالوں سے پھسلے تھے جب اسی لمحے دھاڑ کی آواز کے ساتھ اسے اپنی اماں جان اندر آتے دکھائی دی تھیں۔ کیا ہوا اماں جان؟ زرجان ان کے چہرے کا فک پڑتا رنگت دیکھ کر جلدی سے ان کے قریب آئی تھی۔ جس بات کا ڈر ہوا تھا وہی ہوا، کسی نے سردار سائیں کے سامنے اس خبر کی مخبری کر دی ہے۔ انہوں نے شدید غصے میں تمہارے بابا اور اس علاقے کے سرپنچ کو طلب کیا ہے۔ میرا رب میرے بچے کو محفوظ رکھے، تم خوش ہو جاؤ، بچ گئی ہو تم۔ اس کی ماں عجیب سے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہاں سے نکل گئی تھیں۔ زرجان نے تلخی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں ابھی بھی کچھ خاندان ایسے موجود تھے جن کے لیے بیٹے اب بھی بیٹیوں سے بہت پہلے آتے تھے، جن کے لیے بیٹے 100 گناہ کرنے کے باوجود ان کے غرور کا باعث تھے، اور بیٹیاں نام روشن کرنے اور عزت بڑھانے کا باعث ہونے کے باوجود ان کے لیے پرایا دھن ہی رہتی تھیں۔ عنائشہ، یہ کیا کیا تم نے؟
تم جانتی نہیں ہو انجانے میں تم نے کتنے دشمن پیدا کر لیے ہیں اپنے گرد۔ یا اللہ جی پلیز میری دوست کی حفاظت کیجیے گا۔ زرجان جانتی تھی اس کا بھائی تو کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے گا، مگر عنائشہ یہاں کے لوگوں میں الجھ کر ضرور اپنا بہت بڑا نقصان کروا بیٹھے گی۔ وہ اپنی زندگی اور محبت دونوں بچ جانے پر پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ اس کی عزیز از جان دوست اسے بچانے کے چکر میں خود کو مصیبت میں ڈال چکی تھیں۔ آپ میری مرضی کے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتی سردارنی صاحبہ۔ زاکوان کے ٹھنڈے ٹھار بے لچک لہجے میں حکم صادر کرنے پر عنائشہ نے جھٹکے سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سردارنی لفظ پر اس کی سانسیں اٹک چکی تھیں۔ اسے اپنی ماں کے کہے الفاظ یاد آتے ہی خطرے کی گھنٹیاں اپنے ارد گرد بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اس حسین محل اور اس خوبرو شہزادے کی باندی کسی قیمت پر بننا نہیں چاہتی تھی، مگر اس شہزادے کا غرور اور نڈر انداز اسے اچھے سے باور کروا رہا تھا کہ ہر جگہ کی طرح یہاں اس کی نہیں چلنے والی تھی۔ آر یو ان یور سینسز مسٹر سردار؟ میرا نام عنائشہ اعظم خان ہے۔ یہ سردارنی وردارنی نہیں ہوں میں کسی کی، اور نہ آپ کی ملازمہ جو آپ کا آرڈر فالو کروں۔ اس لیے شرافت سے مجھے جانے دیں، اس میں آپ کی اور آپ کے ان محل والوں کی بلائی ہے، ورنہ میری ماما آپ سب کو نہیں چھوڑیں گی۔ عنائشہ جو کہ زاکوان سے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی، وہاں سے اپنی ہمت دکھاتی انگلی اٹھا کر بولی تھی، جبکہ اس کے آخری جملے پر زاکوان جتوئی نے مذائقہ خیز انداز میں کہکا لگاتے اس کی نادانی پر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ عنائشہ نے گھورتی نگاہوں سے اس گھمنڈی شہزادے کو دیکھا تھا، جس پر اس کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بلکہ الٹا وہ اس جیسی کانفیڈنس کوئن کو اچھا خاصا نروس کر چکا تھا، جو خود رات کے اندھیرے میں یہاں سے فرار ہوئی ہوں۔ وہ تمہیں مجھ سے بچانے بلا کیسے آ سکتی ہیں؟ اینی ویز میرا وقت بہت قیمتی ہے، جو ان فضول باتوں میں بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی 1 گھنٹے بعد میری دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہماری رخصتی آج ہی ہوگی۔ میں تم جیسے لوگوں کو مزید مہلت دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ زاکوان جتوئی اپنے مخصوص مغرورانہ لہجے میں عنائشہ کے سر پر بم پھوڑتا اس کی جانب سے رخ موڑ گیا تھا۔ عنائشہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھمنڈی شہزادے کو دیکھا تھا، جس کا انداز اس کے لیے کافی حقارت لیے ہوئے تھا۔ عنائشہ کو ایک دم اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، جسے اپنی اس ریاست کا کچھ زیادہ ہی غرور تھا۔ یہ کس رخصتی کی بات کر رہا تھا؟ عنائشہ بری طرح الجھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زاکوان سے کچھ پوچھتی، اسی لمحے 2 ملازمائیں اندر داخل ہوئی تھیں، جو بھاری بھرکم لباس پہنے اپنے علاقائی حلیے میں ملبوس تھیں۔ مگر یہ عنائشہ نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر زاکوان کی بات نے اسے بیچ میں ہی خاموش کروا دیا تھا۔ انہیں لے جائیں اور سردار زاکوان جتوئی کی دلہن کے معیار کے مطابق تیار کر دیں۔ زاکوان کے کہنے پر ملازمائیں سر اسبات میں ہلاتی عنائشہ کی جانب بڑھی تھیں۔ واٹ ربش! یہ سب کیا مذاق ہے؟ رخصتی کیسی جب میرا کسی سے کوئی نکاح ہوا ہی نہیں؟ مجھے اس گاؤں کی عام سی لڑکی سمجھنے کی غلطی مت کرو مسٹر سردار، ورنہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ عنائشہ ملازمہ کا ہاتھ اپنے بازو سے دور جھٹکتی غصے بھرے لہجے میں زاکوان پر چلائی تھی۔ زاکوان نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ایک نظر اپنی طرف اٹھی اس کی انگلی کی جانب دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی اس انگلی کو اپنی انگلی میں قید کر کے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ عنائشہ اس کی اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے شال چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ ہمیشہ دوپٹے کی پرواہ نہ کرنے والی اس وقت مقابل کے سامنے چادر گر جانے کے احساس سے کانپ اٹھی تھی۔ سردار زاکوان جتوئی کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو عنائشہ کو بری طرح پزل کر رہا تھا۔ اپنی مرضی کے خلاف جانے والوں کا منہ توڑ دینے والی اس وقت چاہنے کے باوجود کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جتنے آرام سے میری باتوں پر عمل کریں گی آپ کے لیے اتنا اچھا ہوگا، اور نیکسٹ مجھ سے بات کرتے اپنا لہجہ درست رکھیے گا سردارنی صاحبہ، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ زاکوان نے اس کے گلابی گالوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوتے دھمکی بھرے دبے دبے لہجے میں وارن کیا تھا، جبکہ عنائشہ تو اس کی اس دیدہ دلیری سے اپنے قریب آنے پر ہی شوق ہو چکی تھی۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔
ये यहाँ का कोई अनपढ़ जाहिल सरदार नहीं था। अनायशा को महसूस हो रहा था कि कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में वो लाइल्म है। उसकी मामा का यूं सख्ती से यहाँ आने से रोकना और उसके दुधियाल वालों से शदीद नफरत, वो अपने दिमाग में उलझी गुत्थियों को सुलझा नहीं पा रही थी। वहीं सरदार जाकवान जतोई के अगले अमल पर उसकी आंखें मजीद फटी थीं, जिसने उसके आगे झुककर उसकी शाह ज़मीन से उठाते वापस अच्छी तरह उसे उड़ा दी थी। 60 मिनट है तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा टाइम लेना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। एक बार फिर अनायशा के गुस्से से फूले लाल गुलगालों को उंगली की पूरों से छूते वो वहाँ से निकल गया था। शायद उसके सरदार को अपनी बिगड़ी सरदारनी के ये रुई जैसे गुलाबी गाल बहुत पसंद आए थे। उसके निकलते ही अनायशा ने सख्ती से अपने गालों को रगड़ते उस इंतहाई नापसंदीदा शख्स के लम्स से पाक करना चाहा था। वाह, कमाल कर दिया तुमने। मैं तो तुम्हें काफ़ी अक्लमंद समझने लगा था, मगर निकली ना तुम वही एक बेवकूफ़ कम अकल औरत जिसे किसी बात की कोई समझ बूझ ही नहीं है। अपनी इकलौती बेटी को उठाकर अपने और हमारे जानी दुश्मनों की झोली में डाल दिया तुमने। हम पर ज़रा भी एतबार नहीं था कि एक बार अनायशा बेटी के यहाँ आने की खबर ही कर देती। महनाज बेगम के बड़े भाई फ़हीम खान उन पर बुरी तरह बरस रहे थे। उन्हें जैसे ही अनायशा के यहाँ आने और उसके सरदार जाकवान जतोई के हत्थे चढ़ने की खबर मिली थी, उन्होंने फ़ौरन कॉल करके अपनी बहन को बुरी तरह लिताड़ दिया था, जो इतना अरसा बाहर होने और अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेने के बावजूद उनके रोहब में थी। जबकि महनाज बेगम को यह खबर सुनकर ही कुर्सी पर डह गई थी। अब वो अपनी मासूम बेटी को भला वहाँ से कैसे निकालेंगी। वो उन बेहिस एहसास से आरी पत्थर दिल और जालिम लोगों के हवाले नहीं करना चाहती थी अपनी बेटी को, मगर उनके अपनी अनायशा को वहाँ जाने देने वाले छोटे से फैसले ने उन्हें इतने बड़े नुकसान से दो चार कर दिया था। मुझे लगा जाकवान को पता नहीं चलेगा। बड़े भाई के बुरी तरह लिताड़ने पर वो होले से बड़बड़ाई थी। तुम अच्छे से जानती हो बोलान में उस सरदार की मर्जी के बगैर कोई आ जा नहीं सकता। फिर तुम्हें कैसे लगा कि वो अनायशा की आमद से बेखबर रहेगा? तुम्हें लगता है वो अब अनायशा को वापस हमारे पास आने देगा? रुखसती का हुक्म दे चुका है वो। जतोई हवेली में बजती शादी के शहनाइयों की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। फ़हीम खान का बीपी शदीद गुस्से के आलम में बुरी तरह शूट कर चुका था। एक बार फिर सरदार जाकवान जतोई से मिलने वाली हार बहुत कारी साबित हो रही थी खान कबीले वालों पर, जो हमेशा ऐसे ही पुरसकून रहकर चाल चलते उनको खून के घूंट पीने पर मजबूर कर देता था। वसी और अरीज रकबे पर फैली खान हवेली, जिसका सुरमई रंग हर एक की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने की सलाहियत रखता था, ये बोलान के एक गांव में वाक़या थी जो जतोई हवेली के बिल्कुल मुखालिफ समत था। खानों की ये हवेली बाकी बहुत से मामलात के साथ साथ शान व शौकत में भी जतोई हवेली से काफ़ी कम थी, लेकिन इस हवेली में बसने वाले मकीन खुद को किसी कीमत पर जतोई हवेली वालों से कम तसव्वुर नहीं करते थे। हर मामले में दोनों के दरमियान मुखालफत होना लाजिम थी। उनका बस नहीं चलता था कि कुछ भी करके जतोई ख़ानदान से यहाँ की सदारती कुर्सी छीन लें, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी अब तक ऐसा कोई मौका नहीं मिल पाया था उन्हें। उनकी सारी उम्मीदें सरदार जाकवान जतोई की मनकूहा और उनकी इकलौती भांजी पर लगी थीं, जिसे मोहरा बनाकर वो जाकवान को अच्छे से धूल चिटा सकते थे। मगर यहाँ तो उनकी अपनी बहन और भांजी की बेवकूफ़ी ने उन्हें मात दे दी थी। फ़हीम खान हवेली के साथ साथ अपने हिस्से में आए इलाके के सरपंच थे। खान हवेली में 3 ख़ानदान आबाद थे। फ़हीम खान, उनकी बीवी नसीमा बेगम और 3 बच्चे ज़मान, फ़िज़ा और अली। दूसरे नंबर पर उनकी बहन हमीदा बेगम थी। शोहर जायद खान के बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से वो अपने 2 बच्चों फैज़ान और नीलम के साथ खान हवेली में ही ज़्यादातर पाई जाती थीं। तीसरा नंबर गुलरेज खान का था, जिनकी बीवी की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। उनका एक ही बेटा था जाबर खान, जिसका काम हर दूसरे दिन गांव में कोई ना कोई नया फसाद खड़ा करना था। महनाज बेगम बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। कमाल जतोई से की मोहब्बत की शादी पर उन्हें अपने भाइयों की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा था, मगर फिर बहुत मुश्किलों से वो उन्हें मनाने में कामयाब हो गई थीं, या फिर शायद जतोई हवेली में अपनी बहन को भेजने के पीछे उनका भी कोई मकसद था, जिसे महनाज बेगम ने वहाँ से फरार होकर कमाल जतोई और उनके सरदार की बेइज्जती करवा कर
کافی حد تک پورا بھی کر دیا تھا، مگر فہیم خان اور باقی سب صرف انہیں بدنام ہی نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان سے شاہی کرسی چھین کر ہر طرف اپنی حکومت جمانا چاہتے تھے۔ اب تک کے چلائے سارے تیر ہی ضائع گئے تھے۔ ان کی ساری امیدوں کا دار و مدار ان کی بھانجی عنائشہ اعظم خان تھی، جس کا رہن سہن اور پہناوا انہیں ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ ان پر ہوتا تو اپنے گھر کی عورتوں کی طرح عنائشہ کو بھی ان اونچی اونچی دیواروں والی خان حویلی میں قید کر دیتے، مگر سردار زاکوان کو ٹکانے لگانے کی خاطر وہ اپنی بہن اور بھانجی کی یہ ساری منمانیاں کھلے سے برداشت کر رہے تھے۔ جتوئی حویلی میں اس وقت پوری طرح ہلچل مچ چکی تھی۔ سب خواتین تک عنائشہ کی آمد اور اچانک وقوع پذیر ہونے والی رخصتی کی خبر پہنچ چکی تھی۔ سب ہی عنائشہ کو ملنے، اسے دیکھنے کو بےتاب تھیں، مگر سفینہ جتوئی کی جانب سے اس بات کا حکم ابھی کسی کو نہیں ملا تھا۔ سفینہ جتوئی سمیت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ عنائشہ یوں اچانک یہاں آ سکتی ہے اور زاکوان جتوئی اپنی رخصتی کے حوالے سے ایسا غیر متوقع فیصلہ دے سکتا ہے۔ خیر، زاکوان جتوئی کے فیصلے ہمیشہ ایسے ہی غیر متوقع ہوتے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جتوئی حویلی کے زنان خانے میں موجود خواتین کا اشتیاق بڑھ رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہمان خانے میں ٹھہری اپنی سردارنی کا دیدار کر لیں، مگر سفینہ جتوئی کے حکم کو ٹالنے کی جرأت کسی میں بھی نہیں تھی۔ سائیں نے اس لڑکی کو اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ ان کے معیار پر پورا اترتی بھی ہے یا نہیں؟ ویسے سائیں کو وہ نازیبا لباس پہننے والی ماڈرن لڑکیاں کہاں پسند ہوں گی؟ انہیں تو خولا جیسی ڈھکی چھپی رہنے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گی یہ لڑکی ہمارے سائیں کے ساتھ۔ حویلی کی زیادہ تر خواتین ایسی تھیں جن کو عنائشہ کے یہاں آنے اور رخصتی کی خبر سن کر بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی، جن میں سر فہرست گلناز بیگم تھیں، جو کہیں نہ کہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے زاکوان کی خواہش مند تھیں، اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا تھا جب عنائشہ اس حویلی میں رخصت ہو کر نہ آتی۔ خولا یہ خبر ملتے ہی حویلی پہنچ چکی تھی۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت واضح تھی۔ ان سب میں ایک شمیم جتوئی ہی تھیں جو بے پناہ خوش تھیں۔ سفینہ جتوئی سمیت باقی سب کے چہرے کے تاثرات انہیں بہت مزہ دے رہے تھے۔ ان کی پوتی نے آتے ساتھ ہی سب کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ کچھ تو خاص ہے میری پوتی میں، جو سردار سائیں نے ایک نظر دیکھتے ہی رخصتی کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ عنائشہ نے جو شال اوڑھی ہوئی تھی وہ سردار سائیں کی ہی تھی، بلکہ سچ آپ سب نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی۔ لگتا ہے دونوں کی پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ہمیشہ سب کے طنز و تیر آرام سے سن لینے والی شمیم جتوئی نے بہت ہی تحمل سے بولتے ان سب کے زخموں پر مزید نمک پاشی کر دی تھی۔ خولا تو اچانک ہوئے ان انکشافات پر بالکل زرد ہو چکی تھی۔ اس کی جانب تو آج تک زاکوان نے دیکھا تک نہیں تھا۔ شال دینا تو ناممکن سی بات تھی۔ اوقات سے زیادہ خوش فہمیاں پالنا انسان کے اپنے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ میں اپنے پوتے کی سوچ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی کو یہاں کی سردارنی تو کیا، بیوی کا درجہ دینے کے حق میں بھی نہیں ہے۔ سفینہ جتوئی کو شمیم جتوئی کی بات انتہائی ناگوار گزری تھی، اس لیے ہمیشہ کی طرح مہناز بیگم کا حوالہ دیتے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ شمیم جتوئی کے پاس بھی تب تک ان تانوں کا کوئی جواب نہیں تھا جب تک وہ اپنی پوتی سے نہ مل لیتی۔ وہ موبائل کان سے لگائے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی مسلسل فون ملانے میں مصروف تھی، مگر سکرین پر آخری سانسیں لیتے سگنلز دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یا خدا، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے کس بے وقوف نے مشورہ دیا تھا کہ اس منحوس جگہ پر آنے اور اس خر دماغ سردار سے ٹکرانے کا؟ اب میں کیا کروں گی؟ وہ اپنے بال مٹھی میں جکڑتے بے بسی سے بولی، جب اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی 3-4 ملازمائیں ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ عنائشہ نے انہیں ایسے گھورا جیسے ابھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کچا نگل جائے گی۔ ان سب نے بھاری بھرکم بلوچی ڈریسز کے ساتھ لمبے لمبے گھونگھٹ لے رکھے تھے۔ عنائشہ کو تو انہیں دیکھ کر ہی کوفت محسوس ہوئی، وہ تو یہ سب پہن کر بے ہوش ہی ہو جائے۔ سردارنی سائیں، بڑی بی سائیں کا حکم ہے کہ آپ یہ سب پہن کے تیار ہو جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی سردار سائیں کے ساتھ رخصتی کی رسم کرنی ہے۔ بڑا سا گھونگھٹ لیے ایک ملازمہ سر جھکائے بولتی حویلی کی بڑی مالکن کا پیغام دے گئی تھی، جسے سن کر عنائشہ مزید آگ بگولا ہوئی تھی۔
یہ سب ابھی اٹھاؤ اور اپنے اس بد دماغ سردار کے منہ پر مار کے آؤ۔ نہ ہی میں اس کی بیوی ہوں اور نہ اس کے ساتھ رخصتی ہوگی میری۔ عنائشہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ جب اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلنے پر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ سردار زاکوان جتوئی کو وہاں آتا دیکھ عنائشہ کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ اس رعبدار شخصیت کے مالک شخص کو دیکھ لمحوں پہلے کی اس کی ساری بہادری جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ سیاہ کلف لگے قمیض شلوار میں کریم کلر کی شال شانوں پر ڈالے، مضبوط کلائی میں برانڈڈ گھڑی پہنے، چوڑا سینہ، مضبوط قد و قامت، گھنی سیاہ مونچھوں اور وجیح تنے نقوش لیے وہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ عنائشہ کو خود پر حاوی ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سردار زاکوان جتوئی کے آتے ہی دونوں ملازمہ ویسے ہی سر چکائے باہر نکل گئیں۔ عنائشہ نے اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے درزیدہ نگاہوں سے انہیں جاتے دیکھا تھا۔ سردار زاکوان نے کھڑی نگاہوں سے عنائشہ کے حلیے کو گھورا تھا۔ چست سیاہ پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں بنا دوپٹے کے سیاہ لمبے بال کھلے چھوڑے وہ کہیں سے بھی بلوچ قبیلے کی سردارنی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ عنائشہ کو اس کی وحشتناک خاموشی زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا جب سردار زاکوان نے اس کی نازک کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ سردارنی صاحبہ، جب آپ جانتی ہیں کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ سارا تماشا کیوں لگا رکھا ہے؟ جانتی بھی ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے کے قریب جھکتے سردار زاکوان نے سرگوشی نما انداز میں اسے وان کرتے اپنی گرم سانسوں سے اس کا چہرہ جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ عنائشہ اس کے انداز پر جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے دور ہونا چاہا تھا مگر زاکوان اس کی مزاحمت کی تمام راہیں مسدود کر گیا تھا۔ میں آپ کی سردارنی نہیں ہوں۔ دیکھیں، آپ مجھے پڑھے لکھے سمجھدار انسان لگتے ہیں، یوں کسی کے ساتھ زبردستی کرنا شرعاً اور قانوناً جرم ہے۔ میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں، بھلا آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہوں؟ عنائشہ نے ہمیشہ نیوز میں ایسے ہی ظالم اور جابر وڈیروں کے بارے میں سنا تھا جن خبروں کو وہ اکثر تو جھوٹ ہی تصور کرتی تھی، مگر آج اپنے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی رعبدار پرسنالٹی کے آگے وہ بہت مشکل سے تحمل کا مظاہرہ کرتے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ اپنی بات کے جواب میں اسے زاکوان کے چہرے پر ایک طنزیہ تاثر نظر آیا تھا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھیں اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے بنا کچھ بولے موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کیا تھا۔ عنائشہ اس کی گرفت سے نکلنے کی سرتوڑ کوششیں کرنے کے باوجود ناکام تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے احساس سے نمی بھر گئی تھی، مگر سامنے کھڑا شخص اس پر رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم میری دشمنی اپنی بیٹی سے نکالو گی۔ اسے اپنے شوہر کے بارے میں آگاہ نہ کر کے تم نے اسی کے لیے مشکلات بڑھائی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری رخصتی ہے۔ اپنی بیٹی کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دو، ورنہ مسائل تمہاری بیٹی کے لیے ہی بڑھیں گے۔ اور ہاں، اپنی بیٹی کے سامنے میرے لیے اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ جتنی مجھ سے نفرت کرے گی اذیت میں خود ہی رہے گی، کیونکہ اب میری قید سے اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ زاکوان عنائشہ پر نظریں گاڑے مہناز بیگم کو وان کرتا فون عنائشہ کی جانب بڑھاتا اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ عنائشہ نے جھپٹنے کے انداز میں اس سے موبائل لیتے دور ہونا چاہا تھا جب اچانک بالوں میں کھچاؤ پڑنے پر اس نے کرتے پلٹ کر تلخی آمیز نگاہوں سے زاکوان کی جانب دیکھا تھا۔ اب چند ہی لمحوں میں وہ اس شخص سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا اس بگڑے ظالم وڈیرے نے اس کے بال پکڑے ہیں، مگر اپنے بالوں کی چند لٹیں اس کے گریبان کے بٹروں میں الجھی دیکھ عنائشہ کے چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ لیکن اس شخص پر گزرے چند لمحوں میں اسے اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ وہ مزید اس کے قریب رہنا قطعی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس لیے اس نے بالوں کو ایک ہی جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا تھا، جس کے نتیجے میں کئی بال ٹوٹ کر زاکوان کے بٹن میں ہی الجھے رہ گئے تھے۔ زاکوان نے خاموش نگاہوں سے اپنی سردارنی کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا، جس کے انداز میں ناپسندیدگی کی جھلک واضح تھی۔ وہ اب کچھ فاصلے پر سکتے کے عالم میں کھڑی اپنی ماں کے کیے جانے والے انکشافات سن رہی تھی۔ مہناز بیگم کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ عنائشہ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اسے یہ بات تو بہت پہلے سے پتہ تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ کے خاندان والوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اور انہی کی زبانی ان لوگوں کی دقیانوسی سوچ اور رہن سہن جان کر عنائشہ بھی اپنے ددیار والوں سے کافی بدگمان رہی تھی بچپن سے۔
مگر آج ذاکوان سے ہوئی اس تھوڑی سی ملاقات نے اسے ان لوگوں کی نفرت میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ موم، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اگر ایسا تھا تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اپنی ماں کی بات سن کر اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ شکوے برے لہجے میں نمی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ چند لمحوں میں ہی سمجھ چکی تھی کہ یہ پیچھے کڑا سردار اسے کتنا ناپسند کرتا ہے، جس نے ایک بار بھی اس کا نام دینا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ یہ شادی بھی صرف اپنی روایات نبھانے کے لیے کر رہا تھا۔ اسے اس کی ماں نے بتایا تھا کہ یہاں کے مرد اپنی ملکیت، اپنی بیوی یا منگ کو چھوڑنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ابھی جو کچھ سردار سائن کہہ رہے ہیں وہ کرتی آؤ۔ وہ شوہر ہیں تمہارے اور پورے قبیلے کے لیے انتہائی قابل عزت ہستی ہیں۔ ان کے احترام میں کوئی گستاخی مت کرنا۔ میں تم سے ملنے آنے کی پوری کوشش کروں گی، اپنا خیال رکھنا۔ مہناز بیگم نے انتہائی مناسب الفاظ کا استعمال کرتے عنائشہ کو مزید کوئی احتجاج کرنے کا موقع دیے بغیر کال بند کر دی تھی۔ وہ اس وقت سردار ذاکوان سے الجھ کر عنائشہ کے لیے مشکلات مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ عنائشہ نے خالی خالی نگاہوں سے موبائل کی سکرین کو گھورا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی زندگی بالکل بدلنے والی تھی۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی شے اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنے والی لائف کے اتنے بڑے فیصلے میں بے بس ہو چکی تھی۔ اوکے گائز، آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا تاکہ مجھے کچھ موٹیویشن ملے اور میں اپنے کام کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکوں۔ اللہ حافظ۔